बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकदमा खैबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इश्तियाक अली शाह। आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास आज जो सबसे पहले मौज़ू है वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक उलमाए दीन का एक बहुत बड़ा जरगा जो है वो इकट्ठा हुआ है। तकरीबन 3000 तक उसमें उलमाए दीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं। ये जो अफ़गान तालिबान इस्लामी इमारत जो है उन्होंने ये जरगा बुलाया है और इसमें वो अभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जो उनकी तालीम के हवाले से हैं, उस हवाले से इस जरगे में जो है वो फ़ैसले होंगे। पहले मौजू इस पे बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल है हसन खान साहब। हसन खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो ये है कि 3000 तक जो उलमाए दीन को इकट्ठा करना है, ये एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे है कि वहाँ पे एक अफ़गानिस्तान में तो हमें पता है कि उनको इंटरनेशनली किसी मुल्क ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक इंसर्जेंसी वाला वो एलिमेंट जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पे अभी भी जारी है जो दौलत इस्लामी है उनकी तरफ से उन पे हमले किए जा रहे हैं। ये कितना अहम है इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान एज अ होल और तालिबान हुकूमत जो है उनके लिए पर्टिकुलरली? देखिए सर, इस वक्त जो अमारत की हुकूमत इसे कहते हैं या तालिबान की जो हुकूमत है, उनको कई चैलेंजेस का सामना है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली भी उनका मसला जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी का है। लोग अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सटर्नली भी लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ ख़ास चीज़ों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, या उनकी जो हुकूमत है ये ब्रॉड बेस नहीं है, ऑल इंक्लूसिव जो है इन्हें वादा किया था वो नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान में अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब भी हुक्मरान तबके को ज़रूरत होती है एक ख़ास फ़ैसले को अवामी तायीद का या रंग देने का, तो उसके लिए अपना वो पिक एंड चूज़ करते हैं और जरगा बुला लेते हैं, जिसको लोया जरगा का नाम देते हैं। तालिबान ने ये जो उलमा की जो जिसे हम कॉन्फ्रेंस कहे या जो कहे ये बुलाई, इसको जरगे का नाम देने को अवॉइड किया है, मतलब इसको लोया जरगे का नाम नहीं दिया है। लेकिन ये जहाँ पे हो रहा है इसको जरगा तालार कहते हैं, यानी जरगागाह या जरगा, जहाँ पे जरगा की जगह है वहाँ पे ये हो रहा है। जहाँ पे इससे पहले लोहे जरगा, जहाँ पे लोहे जरगा के लिए मुख्तस जगह जो है वहाँ पे ये हो रहा है। इसी वजह से लोग इनको, और फिर ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी अजला है, हर ज़िले से जो है 3-3, 4-4 लोगों को पिक करके या चूज़ करके उनको इकट्ठा किया है। अभी मैं जो समझता हूँ कि इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन पार्ट ऑफ तालिबान। वो एक तो ये है कि इसको कलर देंगे कि ये हमने सारे अफगान एक्सक्लूडिंग द वुमेन के हवाले से उसका अजीब सा बयान आया है, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग द वुमेन कहते हैं कि हमने सारे अफगानिस्तान, सारे एथनिक ग्रुप से लोगों को, मशरान को, मजहबी स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उनसे हमने इन फैसलों की तौसीक कर दी। हो सकते है अभी तक, आज जो पहला दिन था जो मैं प्रोसीडिंग देख रहा था टिल मगरिब प्रेयर, तो उस वक्त तक मतलब कि असर तक जो है 3 या 4 बजे तक उसमें ख़वातीन के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। और मेरे ख्याल में ये कल भी जारी रहेगा, जुमे की नमाज तक जो है इसको जारी रहना है। देखिए, तालिबान को एक एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए इंटरनली, तो इनको ये जरगा देगा। एक्सटर्नली भी अगर ये ख़वातीन के मसले पे ये फ़ैसला कर दे कि जी ख़वातीन को इजाज़त है, मतलब है कि चट्टी ग्रुप से, जमात से आगे, तो ये अपने फुट सोल्जर्स को कहेंगे कि जी हमने तो पूरे मुल्क से उलमाए किराम को बुलाया था और उलमाए किराम ने ये फ़ैसला किया है कि नंबर 1 ख़वातीन को तालीम हासिल करना चाहिए, हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 2 ख़वातीन को जो है मुलाजिमत करनी चाहिए। इसी तरह जो मुतनाज़िया फ़ैसले हैं। और तीसरी बात मेरे ख्याल में वो ये है कि अपनी हुकूमत के लिए वो एक स्टैंप लेंगे। लाइकली इम्कान यही है कि इस जरगे को इस्तेमाल करके ये अपनी जो अबूरी सेटअप है उसको ये परमानेंट सेटअप में तब्दील करें। अगर फुल परमानेंट ना हो, कम से कम ये कहे कि जी 3 साल तक या 4 साल तक या 5 साल तक यही अबूरी, यही सेटअप रहेगी। इससे आगे जो जाके जिन्हें फिर हम इलेक्शन करवाएंगे।
یا الیکشن کروائیں گے یا جو بھی طریقہ کار ان کا وہ. اچھا حسن صاحب، ایک تو طالبان حکومت کو جس طریقے سے وہ آئے ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، تو ایک تنقید یہ ہے کہ مطلب آپ بندوق کے زور پہ آئے، آپ نے 20 سال جو ہے نا افغانوں کا خون بہایا اور اس کے بعد آپ اقتدار پہ قابض ہو گئے. ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ انٹرنلی لیجیٹمیسی ان کو وہ نہیں ملی ہے، اگر ایکسٹرنلی نہیں ملی ہے تو انٹرنلی بھی نہیں ملی ہے. تو اس آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے، یا جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک سمارٹ موو ہے، تو یہ سمارٹ موو وہ لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی ان سے اگر ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، بلکہ افغان بھی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ انکلوسیوٹی پہ جائیں، انکلوسیو سیٹ اپ ہو. تو اس میں ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر شہر سے 2-3 ہمارا یونین کونسل ہے، ہاں، تو بالکل گراس روٹ تک گئے اور انہوں نے جو ہے علماء کرام کو اور عمائدین کو جو بڑے ہیں ان کو اس میں، تو وہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک وہ لیجیٹمیسی مل جائے گی اس کے بعد اگر وہ ایک اینڈ پہ ڈکری یا اعلامیہ جاری کریں گے؟ میں نے ایک بات کی، افغان کلچر میں یا ہمارے پختون کلچر میں جرگہ یوزولی جو جرگے ہوئے ہیں یہ آفیشیل پیٹرنیج میں ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جو بڑے ہوتے ہیں اس قسم کے جرگے، ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے جرگے کہ آپ اور میرے درمیان کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے جرگہ بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکالتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے درمیان، یا ایک ہوتے ہیں قومی مسائل. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے سیار کہ قومی مسائل پہ جب بھی جرگے بلائے جاتے ہیں تو وہ حکومت وقت بلاتا ہے. جس طرح سے پہلے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب نے 2 جرگے کیے، اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر غنی صاحب نے جب وہ طالبان کو ریلیز کرنے کا معاملہ تھا، امریکہ نے جو دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 3000 سے 4000 جو طالبان کو ریلیز کرنا تھا، اس نے کہا کہ میں لوہے جرگہ یعنی قوم سے پوچھوں گا. ابھی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، پہلے سے اعلامیہ تیار ہوتا ہے، پہلے سے جو ہے نا سارے قرارداد تیار ہوتے ہیں، صرف یہ جرگہ مار آ کے تقریریں کر دیتے ہیں اور حاکم وقت کے بارے میں اچھے الفاظ کا جو ہے نا وہ کر، اس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے کہ جی بادشاہ کی تعریف و توصیف میں جو ہے نا یہ زمین و آسمان کو ایک کر دیتے ہیں. ابھی یہ جرگہ جو ہے طالبان تو مطلب ہے کہ قبیلوں کے مشران یا پولیٹیکل لیڈرز تو وہ نہیں بلا سکتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہاں سے تو شاید کچھ ریزسٹنس آ جائے، تو اس نے اپنے لائک مائنڈڈ، جس طرح اشرف غنی نے لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، جس طرح ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتے تھے ان لوگوں کو بلاتے تھے، ان کو پتہ تھا، پہلے سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کی آپ نے توثیق کرنی ہے. تو جرگہ کے پولیٹیکل ایجنٹ کو کہتا تھا کہ دام اقبالو ہوں، آپ جو فیصلہ کرنا چاہے ہماری طرف سے جو ہے ہم اس کی، آپ ہمارے یہ ہے، آپ ہمارے ہوئے، اور جو چاہے وہ ہم آپ کو جو ہے نا اس کی اجازت دیں. مطلب اختیار پولیٹیکل ایجنٹ. اسی طرح یہ اختیار دیں گے ان کو کہ جی اسلام میں خواتین کی تعلیم کی اجازت ہے، کچھ کنڈیشن لگائیں گے، علیحدہ یا سپریٹ وغیرہ ہوگا. اسلام میں جو ہے نا آپ کی جو حکومت ہے ان کو بھی یہ لیجیٹمیسی یہ دلوائیں گے. اسی طرح جو پریزنرز کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے یہ. لیکن اس کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افغانوں اور پختونوں میں ہے کہ یہ جرگہ جو ہے یہ آل مین فورم ہے. یہ سب سے بڑی تنقید ابھی اس پہ ہو رہی ہے. حسن صاحب، ایک ایکسپیکٹڈ ہے افغانستان کا جو موجودہ نظام ہے یا افغان طالبان ہیں، ان سے جب خواتین کے ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی یا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے اس حوالے سے کمٹ کیا ہے یا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم خواتین کو تعلیم حاصل کرنے دیں گے، اور آپ اس سے پھر ابھی پیچھے ہٹ گئے، تو ابھی اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اور مختلف ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بتایا ہے کہ ہم شاید اگلے چند دنوں میں یہ فیصلہ کر دیں کہ مطلب ہم آگے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں. تو اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ خواتین کے تعلیم کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ جو ہے اس میں شامل ہوگا کہ آیا انہوں نے اگر آگے کنٹینیو کرنا ہے. مگر اس پورے پروسیس پہ جو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری مطلب اگر افغانستان پاپولیشن ہے 38 ملین پاپولیشن ہے، تو 38 ملین میں ہاف آف پاپولیشن ہاں وہ خواتین کی ہے. ان میں سے ایک کیا مطلب اگر ٹھیک ہے اگر ان کے لائک مائنڈڈ نہیں تھے ان کو نہیں بلانا جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا باقی ہے، مگر جو خواتین اسکالرز ہیں
ریلیجس اسکالرز ہیں, ان کو تو بلا سکتے تھے, وہ ایک امپریشن جو ہے اس کو تو ختم کر سکتے تھے یہاں پہ. نہیں ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا تھا, لیکن دیکھیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کا ایک پرسیپشن ہے, اس کا ایک بلیف ہے. آگے جو ہے جس طرح میں نے کہا نا, اس کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اسلام حنفی صاحب, عبدالسلام حنفی صاحب, عبدالسلام حنفی, اس نے جو آپ نے اس کا بیان سنا ہوگا کہ جی خواتین کو کیا ضرورت ہے, خواتین کے بچے بیٹھے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین کے بھائی جو ہے وہ جرگے میں ہوں گے, خواتین کے جو ہے نا ان کے باپ والدین جو ہے وہ جرگے میں بیٹھے ہوں گے. دیکھیے اٹس اے ویری ریڈیکولس آرگومنٹس. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام میں بھی دیکھیں, اسلام نے خاتون کو مشورے میں ٹھیک ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے کہ ابھی ماڈرن جو ریاست ہے یا اسٹیٹ کرافٹ ہے یا جو گورننس ہے, اس میں خواتین کا اتنا ہی شیئر ہے جتنا مرد کا ہے. دیکھیے ابھی یہ وہ نہیں ہے کہ جی مرد جو ہے نا, خواتین تو گھر کے اندر ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. ابھی خواتین نے جہاز سے لے کر, سمندری جہاز سے لے کر, ٹرک سے لے کر, مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام ہے وہ نہیں ہے کہ خاتون نہیں کر سکتی. خاتون ڈاکٹر بھی ہے, خاتون سائنسدان بھی ہے, خاتون ٹیچر بھی ہے, خاتون جج بھی ہے, خاتون پرائم منسٹر بھی ہے, خاتون صدر بھی ہے. ابھی دیکھیں پاکستان میں بے نظیر بھٹو ایک خاتون تھی. ابھی آ کے ایک بندے کو اٹھا کے وہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں وہ فیصلہ کرے, لیٹ سے. اس طرح افغانستان میں میرے خیال میں یہ جو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے افغان معاشرے کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام, جمعیت علماء ہند کی وارث ہے, مطلب اس کے بعد یہ پاکستان میں ہیں. اسمبلی میں ان کے کتنے خواتین ہوتے ہیں. جماعت اسلامی جو ہارڈ لائنر ہے, لیٹ سے چلو JUI تو تھوڑا سا سافٹ ہے, جماعت اسلامی ایک ہارڈ لائن پوزیشن وہ لیتی ہے, ان کے خواتین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ان کے جو شورا ہوتے ہیں اس میں خواتین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں طالبان کو تھوڑا سا یہ جو قندھاری مائنڈ سیٹ ہے یا جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے, اس سے نکل کر, کیونکہ افغان خواتین آج سے 40-50 سال پہلے پائلٹ بھی رہی ہے, فوج میں بھی تھی, پولیس میں بھی تھی, ٹیچنگ میں بھی تھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ایڈوانس تھے. تو یہ بات میرے خیال میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ یہ جو ان کا ہے اور یہ جن کے لیے کر رہے ہیں, ان کے اپنے ذہن میں بات آ جائے گی کہ جی ہم نے ایکسیپٹیبلٹی لے لی. ٹھیک ہے, یہ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے میرے خیال میں. وہ آپ کی پہلی والی بات پہ واپس اگر ہم آئیں, وہی بات ہے کہ مطلب تیار اعلامیہ ہے, لائک مائنڈڈ لوگوں کو بلایا ہے, صرف اس پہ جو ہے سگنیچر پہ ہاں مہر لینی ہے, مہر ثبت کرنی ہے, اور اس کے بعد معاملہ ختم ہوگا. حسن صاحب ایک بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد آئیں گے, دوسرا بہت اہم موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے. بریک. جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حسن صاحب دوسرے بہت اہم موضوع کی طرف آئیں گے, بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر جو ہے ڈسکس کیا تھا, ہم نے اس پر بات چیت کی ہے, وہ ہے TTP کے ساتھ مذاکرات. TTP کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اور وہ ڈیڈ لاک جس نقطے پر ہے وہ بہت عجیب سی بات ہے کہ مطلب TTP کا اگر اوورآل ان کی اگر 10-15 سالہ تاریخ دیکھ لے, جو ان کا فلسفہ تھا, جو ان کا بیانیہ تھا, جس کے لیے وہ لڑیں, جس کے لیے انہوں نے اتنی سارے لوگوں کا خون بہایا ہے, اب وہ ایک نقطے پہ آئے, اور وہ نقطہ ہے فاٹا مرجر کو آپ واپس کریں, خاتمہ کریں, فاٹا مرجر کا خاتمہ کریں, اس کو واپس وہی انگریز قانون جو تھا اس میں FCR میں لے آئے اور ہمیں ایک فریڈم دے دے. سب سے پہلے تو ابھی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ فاٹا مرجر یا تو شریعت کی بات ہو رہی تھی, شریعت کی بات اب لگتا ایسے ہے کہ وہ پس پردہ چلی گئی, اور یہ معاملہ جو ہے یہ فرنٹ پہ آ گیا ہے. تو اس کے حوالے سے سوال یہ عام طور پر ایک عام بندے کا بنتا ہے کہ تحریک طالبان اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ باقی چیزوں کو تو وہ سیکنڈری کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ نان نیگوشیبل اگر کرتے ہیں تو فاٹا مرجر کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں. تو یہ فاٹا مرجر کا خاتمہ وہ کیوں چاہتے ہیں, اس میں ان کو کیا فائدہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ریاست پاکستان نے یا پاکستان کے اداروں نے جب TTP کے ساتھ مذاکرات شروع کیا, اٹ واز اے رانگ ٹائم اینڈ اے رانگ موو, اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پہ
وہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو کمزور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بات اوپن کرتے ہیں, ونڈو اوپن کرتے ہیں کہ چلو جی آ جاؤ, آپ کے کچھ مذاکرات ہیں. اپر اینڈ لوور ابھی ان کے اپر ہینڈ یہ ہے کہ ان کے مطالبات دیکھ کے ریاست کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, پاکستان کی طرف سے ان کی طرف سے سارے مطالبات ہیں. ابھی آتے ہیں یہ جو بنیادی ایشو ہے فاٹا کی مرجر کو ریورس کرنا. دیکھیں یہ مطالبہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے نہ پہلے ان کے ایجنڈے میں تھا واقعی, نہ یہ دو پہلا جو یہ ہے نا فاٹا کی سٹیٹس کو بحال کرنا. ابھی کیا ہوا ہے, فاٹا ختم ہو گیا ہے, پراونس یا پاکستان کے جو سرحدات ہیں وہ بارڈر تک جو ہے جس کو ہم ڈیورن لائن کہتے ہیں وہاں تک ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں. وہاں پہ پولیسنگ, وہاں پہ کورٹس, وہاں پہ نارمل عدالتیں. ابھی یہ چیز جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اکثر جو حکمران طبقہ ہوتا ہے یہ ان کو پسند نہیں ہے, وہ ڈیورن لائن کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے فاٹا مرجر کی اور ریورس کرنے کی, یہ ڈیمانڈ شاید ٹی ٹی پی کی نہیں ہے, یہ افغان طالبان کی ہو سکتی ہے. کیونکہ افغان طالبان نے بھی ڈیورن کا مسئلہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ وہ نہ کریں, فینس نہ کرے, کیا مسئلہ ہے, ہم وہ مسائل حل کرتے ہیں. تو نمبر ون یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ نمبر ون ہے افغان طالبان کی. ان کے شے پہ جو ہے نا یہ ابھی یہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کو, مطلب یہ کہ اس طرح کلاڑی کا جو دستہ ہوتا ہے وہ درخت کے تنے سے ہوتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ, تو ان کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی اس وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ فاٹا کی جو مرجر ہیں, جو ابھی جو اضلاع شامل ہوئے ہیں جس میں 7 اضلاع ہے, باجوڑ ہے, مومند ہے, خیبر ہے, کورم ہے, اورگزے ہے, نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, یہ 6 اضلاع ہے, ان کو جو ہے نا واپس کر کے تاکہ یہ علاقہ بھی متنازع رہے, تاکہ یہ بارڈر بھی متنازع رہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹی ٹی پی کے نہیں ہے, یہ افغان طالبان کی ڈیمانڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ مطالبہ ٹی ٹی پی والے کر ہی نہیں رہے تھے. مجھے ایک جرگے کے پارٹیسپینٹ نے جو جرگے میں گئے تھے, پہلے تو یہ جرگہ نہیں تھا, مطلب کچھ لوگوں کو آپ اپنی مرضی سے, جن کو یہ بھی پتہ نہ ہو کبھی کہ یار بات کیسے کی جاتی ہے, انٹرنیشنل فورم پہ اتنے نیگوشیٹ کس طرح کیا جاتا ہے. جنرل فیض صاحب اہم معاملے میں شہنشاہ آدمی ہے, ان کے ذہن میں جو بھی آیا, جس کو بھی پیک کیا, شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ ماما بھی ٹھیک ہے, چاچا بھی ٹھیک ہے, لالا بھی ٹھیک ہے, ان کو شامل کر کے جو ہے نا بھیجیں. یہ بات اور ایک اور 2 باتیں اور انہی جو مراتع یافتہ طبقہ تھا جو کہ فاٹا مرجر کی مخالفت کر رہے تھے, یہ جو ملک نہیں تھے جن کو 5 روپے کسی کو مل رہے تھے, کسی کو 10 روپے, جو پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس میں جو ہے نا وہ معتبر بنے ہوتے تھے اور آ کے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے لیے پھر اپنے قبائل کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, ابھی تک وہ مخالفت کر رہے ہیں. یہ بھی مطالبہ جو ہے یہ ان لوگوں نے ٹی ٹی پی کو بتا دیا ہے. کس لیے ٹی ٹی پی کو کہا گیا کہ دیکھیں اگر نارمل لا ہے تو پھر آپ بندوق لے کر نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے, بندوق کے لیے یا اسلحہ رکھنے کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ مل کر فاٹا کی جو مرجر ہے اس کو ریورس کرے, اس کی پرانی پوزیشن جو ہے وہ برقرار ہو جائے, تو پھر آپ خوشی سے آ کے اسلحہ بھی رکھ سکتے ہیں, توپ اور ٹینک کے لائسنس کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا غیر جس کو اللہ کا غیر. تو یہ, اور تیسری اہم بات, مجھے ہمارے جو ادارے ہیں اس میں بھی مجھے شک ہے, ان کے جو میرے خیال میں ان کی نظر میں جو فاٹا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, کیونکہ یہ جرگہ جو سلیکٹ کیا گیا تھا بڑا میٹیکولیسلی سلیکٹ کیا گیا تھا. اگر کسی کا خیال ہے کہ جرگے میں وہ لوگ گئے تھے جو متاثرین تھے, تو سب سے زیادہ متاثر تو عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کے جس کے 1000 کے قریب جو ہے اس کے ورکر, باچا خان کے حجرے پہ, باچا خان بابا کے حجرے پہ دھماکہ, اسفندیار خان پہ دھماکہ, مطلب آپ نیم کرے, بلور خاندان, میاں افتخار, بڑے بڑے میں بتاؤں, بشیر بلور جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا, میاں افتخار صاحب, اسی طرح سوات میں دے کے پک اینڈ چوز کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو پھر یہ اپلائی ہوتا تھا کہ ان کو بھی شامل کرتے. شیرپاؤ خان پہ 4 حملے ہوئے ہیں, 4 خودکش دھماکے, عید پہ دن بھی ہوا ہے,
ایک جو ہے نا مشہور دھماکہ ہوا تھا جو اسٹیشن میں چرسدہ میں ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان پہ ہوئے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب پہ ہوئے، اللہ بخش اس کو ہوئے ہیں، امیر مقام پہ کتنے ہوئے ہیں، تو پھر تو ان میں سے کسی کو شامل کر دیتے کہ ان پہ تو خود ہوئے ہیں. دیکھیں اسفندیار خان پہ خود ہوا ہے، شیرپاؤ خان پہ خود ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ لاجک ہونی چاہیے تھی کہ ان کو بھی شامل کر دیتے. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ بڑی میٹیکولسلی ان لوگوں کو پک کیا تھا جو کہ سارے مرجر کے خلاف فرام ڈے فرسٹ اور آج بھی خلاف ہے. اور پتہ ہے آپ کو طالبان کو مشورہ کیا دیا گیا کہ جی اگر یہ کہتے کہ نہیں ہو سکتا ہے نا تو آپ کہتے کہ سپریم کورٹ میں ہماری کیس چل رہی ہے، سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے نا اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے نا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو وہ ان کے لیے کیا، ان کو تو اپنے 5 روپے سے، اور یہ واقعی 5 روپے، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ملک کو ایک حساب دیا جاتا ہے، کسی کو 5 روپے. میں ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں، ہی از اے بلینائر. پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر جب وہ تھا تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو ملا کے جتنے لوگ ٹیکس دیتے تھے اس سے سب سے زیادہ ٹیکس وہ دیتے تھا. اس کا والد صاحب جو تھے وہ مالک تھے. میں نے ویسے اس سے پوچھا کہ یہ 500 یا 5 روپے کس لیے؟ کہتے یہ معتبری ہوتی ہے نا. مطلب یہ کہ باوجود کہ پورے پاکستان میں ہی از اے ویری لیڈنگ بزنس مین پورا ہوا ہے، لیکن اپنے والد کے لیے وہ 5 روپے اس کا والد جو تھے جا کے پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس جانا پڑتا تھا. مطلب کہ یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو فاٹا کو واپس کرنے کا جو ہے یہ پہلے افغان طالبان کا ہے، اس کے بعد امارات یافتہ طبقے کا ہے، اس کے بعد ہمارے ادارے، کیونکہ اگر ادارے اس میں انٹینشن شامل نہ ہوتی سیار بھائی تو وہ یہ جرگہ اس طرح سلیکٹ نہ کرتے کہ ہر ٹام ڈک ہیری جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کو قبائلی علاقوں میں دیکھیں ابھی بھی قداور شخصیات ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسے 4 بندوں کے علاوہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر صالح شاہ صاحب JUI مخالف مرجر کے، ٹھیک ہے، شوکت اللہ خان وہ میڈل آف دا روڈ تھے، کوشش کرتی تھی کہ یار مسئلہ حل. اس کے علاوہ آپ آ کے جو کہ نون تھے چٹان پیپلز پارٹی سے، اور ساجد توری جو ہے، یہ ساجد اور چٹان کے علاوہ باقی مجھے ایک بندہ بتائے 50 میں جو کہ مرجر کی مخالف ہو. ایسے ہی مطلب ہے کہ یہ سارے وہ تھے کہ مرجر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ TTP کا نہیں، آپ نے سوال کیا نا، میں نے کہا یہ TTP کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا مطالبہ. اصل جو اس میں یہ تھا کہ اصل معاملہ تو شرعی نظام تھا اور یہاں پہ بھی کرنا ہے وہاں پہ بھی کرنا ہے. ابھی تو ایسے لگ رہا ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ یہ ڈیمانڈ کریں. ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ پولیٹیکل مسائل پہ آ گئے، مطلب یہ مرجر ہے اور اس میں سے اتنے فوجی نکالے اور FC. یہ بتائیں ملکن والوں کا فاٹا سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ساؤتھ وزیرستان کے صرف آپ نے ان کو 10-15 کو بٹھا کے ان کے نام پہ جو ہے نا آپ میرے خیال میں گورنمنٹ انفارچونیٹلی کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ اصل اس میں اب حسن صاحب یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، ہم نے FATF کے لیے پھر اینٹی ٹیرر لاس کو اتنا سخت کیا کہ ادھر سے بھی اٹھائے، جو ہمارے پیارے تھے اور جو ہمارے چہیتے تھے ان کو بھی اٹھایا، وہ ایگزیکیوٹ بھی کیا، کسی کو جیلوں میں ڈالا، کسی کو ادھر سے بگایا. اب اتنا سارا کچھ کر کے، اتنے لوگ، اتنا فائنانشلی سارا کچھ کر کے، یہ پھر وہ 0 پوائنٹ پہ نہیں آ گئے، واپس اس اپنی پوزیشن پہ نہیں آ گئے. سیار پشتو میں ایک متن ہے، اس کا ترجمہ ہے نیا نہ کرتے نا تو پرانے لوگ بھول جاتے. چنے بھی دینے کا بولے جڑی بدے خلق کو یہ رولی ہوئی. ہمارے ہاں تو پرابلم کا ریاست کے اداروں کا یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ عسکری قیادت ہے خواہ وہ سویلین قیادت ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گن کرنے کے بعد یہ دوسرا کرتے ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ملک ہے کہ نیوکلیر بم بنا سکتا ہے لیکن یہ موبائل ڈیوائس نہیں بنا سکتا ہے. نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں، ایک ٹریکٹر نہیں وہ کر سکتا ہے. جہاز جو ہے نا جیف ٹنڈر جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، لیکن ایک جا کے جو ہے نا آپ سائیکل امپورٹ کرتے ہیں، موٹر سائیکل امپورٹ کرتے ہیں، گاڑی امپورٹ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ یہ آپ دنیا کی بہترین ٹینک الخالد آپ بنا رہے ہیں جو کہ 60+ پر آور کی کلومیٹر سے وہ ہے، لیکن آپ جو ہے نا ایک سولر کی بیٹری والا وہ نہیں بنا سکتے.
مسئلہ ادھر یہی ہے کہ ادھر ہر ایک آ کے اپنا تجربہ کرتے. ابھی جنرل صاحب اچھے آدمی ہیں, لرنڈ آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, جنرل فیض صاحب, لیکن لیڈ کر رہے ہیں اس پورے مذاکراتی ٹیم وہ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتی, اٹس امپاسبل. جس نے بھی ان کو یہ منہ میں دیا ہے نا, یہ یا تو ٹاکس. یہ آخری ایک پوائنٹ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, یہ جو مرج ہوا ہے نا فاٹا, تقریباً 20 سے یا 17 ہے, اس کے قریب ہیومن رائٹس لاز جو ہے وہ انہی علاقوں میں ایکسٹینڈ ہوئے ہیں. ابھی کیا سپریم کورٹ اتنا اندھا ہوگا کہ آپ کو ایک انسانی حقوق جو انٹرنیشنلی نیشنلی اسلام وغیرہ پاکستان کا آئین دے رہا ہے اور میں وہ آپ سے لے لوں؟ ویسے آپ ہمارے ججوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کہ اپنی جورسڈکشن جو ان کی ہے جو فاٹا تک ایکسٹینڈ ہوئی اس کو وہ سرنڈر کریں گے. بریک کی طرف جائیں گے سر, بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک دوسرا ہمارا ایک اہم موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. جی ویلکم بیک. موضوع اگلا جو ہمارا ہے وہ کے پی جو پولیٹیکل سیناریو ہے, اور خاص طور پر جو پچھلے دنوں سوات میں صوبائی ایک نشست تھی, اس پہ ضمنی انتخاب ہوا تھا. اے این پی کے امیدوار جو تھے اور اے این پی بلکہ 7 جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہوا تھا, اور پی ٹی آئی وہ نشست جیت گئی تھی. بظاہر لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے, ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آیا. یہ سیٹ جو تھی یہ خالی ہوئی تھی. اے این پی کے کینڈیڈیٹ تھے جو ان سے تعلق رکھتے ہیں اے این پی سے, وہ انتقال کر گئے تھے, جس کی وجہ سے یہ خالی ہوئی. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ انتقال کر جائے تو وہ سیٹ دوبارہ وہ جیتتے ہیں. حسن صاحب, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس موضوع پر بات کی, اور ابھی ہمیں لگتا بھی ایسے ہیں, باوجود اس کے کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے اور وہاں پہ مراد سعید نے بھی سنا ہے اس حلقے میں بڑا کام کیے, مگر یہ جو کینڈیڈیٹ تھا اور جو خاندان تھا, ان کی بہت قربانی ہے, لوگ ان کو مانتے بھی ہیں. دوسری بات, یہ 7 جماعتی اتحاد تھا, اس کو شکست ہوئی ہے. وہ جو پی ٹی آئی کا ایک جب سے ان کا فیڈرل حکومت میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے, تو وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو ان کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ملے گی تھرو آؤٹ دا کنٹری. تو یہاں سے اور جو ایک آدھ جگہ اور بھی ہم نے دیکھا ہے الیکشن ہوئے, تو صرف اس کو سندھ کو جو ان کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ان سے علاوہ کے پی میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ پاپولیرٹی گراف نیچے آنے کے بجائے 10 سال اقتدار کر کے اب وہ اوپر گیا ہے, اوپر جا رہا ہے. دیکھیں سیان, یہ تو لاسٹ والے پروگرام میں بھی ہم نے اسی حوالے سے کچھ باتیں کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کے پی میں پی ٹی آئی ورسز آل ہے. وہ ورسز آل میں بھی ہم نے دیکھا, دیکھیں یہ سیٹ جو تھا 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا, یہ جو ڈاکٹر امجد صاحب ہے جو اس وقت منسٹر فار ہاؤسنگ ہے, اس نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور دونوں جیتے تھے. اس میں ایک یہ تھا, اور وقار مرحوم جو ہے اس کو شکست دی تھی. جب پھر جب اس نے اس سیٹ کو چھوڑا اور اپنے جو سیٹ تھا اس کو رکھا, تو اس پہ ضمنی الیکشن ہوئے, اور وقار اور پھر فضل مولا جو ابھی ہے ان کے درمیان مقابلہ, اور وقار خان نے اس کو جیتا, فضل مولا کو شکست دی. دیکھیں اس وقت جو ہے میرے خیال میں واقعی یہ خاندان جو ہے نا بڑی بدقسمت خاندان ہے. ان کو ٹکٹ دیا گیا جو ان کے خاندان کے جو بڑے ہیں, وقار کے چچا ہیں حسین احمد صاحب, اس کو یہ ٹکٹ دیا, جس کے فیملی کے 7-8 لوگ جو ہے نا یہ انسرجنسی میں اور اس قسم کے اس میں وہ شہید ہوئے ہیں. وقار بھی کوائٹ ینگ اینڈ انرجیٹک تھے, اللہ بخشے اس کو, بڑے اچھے انسان تھے. مجھے یہ بتائیں, اے این پی نے اس کو کھڑا کیا اور ان کے جو ہے نا دبایا کہ پیٹ کے پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ تو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا, ان کو صرف آنکھیں ان بیچاروں کی جو ہے نا ان کو جب کہتے ہیں نا سترگی ولتوری کڑی ہوئی. مجھے بتائے کتنے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں صوبائی یا مرکزی اس حلقے میں گئے ہیں؟ کیا امیر مقام صاحب گئے ہیں تاکہ حسین صاحب کے لیے, ان پی کے امیدوار کے لیے وہ ووٹ کر سکیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے صوبائی صدر مولانا عطا الرحمان صاحب گئے ہیں
کیا مجھے بتاؤ کہ جو دوسرے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں حسن صاحب وہ گئے ہیں اس کو چھوڑ دے, اس کو بھی چھوڑ دے. مجھے بتاؤ کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کون گیا ہے اس حلقے میں کیمپین کے لیے؟ کیا حیدر خان گئے ہیں؟ حیدر خان ہوتی مرکزی صدر ہے, کافی ایکٹیو ہے, کیا وہ گئے ہیں وہاں پہ حسین صاحب کے لیے کیمپین کرنے کے لیے؟ ایمل ولی خان جس کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ صوبائی نشست تھی اور وہ صوبائی صدر ہے, کیا وہ گئے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑ دے. میاں صاحب گئے ہیں یار, چلو وہ بھی چھوڑ دے. خود جو اس علاقے کا ہے حسین بابک, کیا وہ گئے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی لاسٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ انٹرنلی بڑے اختلافات کا شکار ہے. آج اگر آپ زاہد خان صاحب سے بات کریں, واجد علی خان صاحب سے بات کریں, غلام احمد بلور صاحب سے بات کریں, باز محمد خٹک صاحب سے بات کریں, میں بڑوں کی بات بتا رہا ہوں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے خوش نہیں ہے پارٹی سے. نہ وہ ایمل سے خوش ہے, نہ وہ حیدر خان سے خوش ہے. the reason is کہ یہ سارے لوگ جو تھے پارٹی کے جو بڑے تھے ان کے بڑے توقعات تھے حیدر خان سے کہ حیدر ہوتی جو ہے نا یہ بڑا اور ہے, کمپیٹنٹ بھی ہے, رکھ رکھاؤ والا بھی ہے, لیکن پارٹی جس نہج پہ جا رہی ہے حیدر خان نے بالکل سرنڈر کیا ہے. یہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ یہ جو پارٹی کے جو بڑے ہیں, دیکھیں یہ پارٹی کا اثاثہ ہے. ملاکنڈ میں آپ کو جو ہے سوات میں واجد علی خان جیسے بھی ہے, لیکن ہی از اے پاپولر, جس طرح یہ خان لالا کی جو فیملی ہے شاڑی اس کے ہے, یا اس کے جو کرنل غفار صاحب وغیرہ جو ہیں, یہ پارٹی کے, یا سلیم خان جو اس کے بیٹے ہیں, یہ پارٹی کے اثاثہ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ واجد علی خان وہ تو اوپر سے نیچے آ کے آپ کسی سے بھی آپ فون اٹھا کے ان میں سے کسی سے بات کریں کہ جی پارٹی کی حالت کیا چل رہی ہے, تو وہ حیدر سے اس لیے بھی ناراض ہو گئے کہ حیدر سے جو توقعات تھے وہ حیدر اس میں پورا نہیں اتر رہا ہے. وہ بھی اپنے جو ہے نا ماموزات کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے کہ ایمل کو خوش رکھے. ایمل کی اپنی دیکھیں, ابھی اسلام آباد میں ان کی ایک پارٹی میٹنگ ہو گئی تھی, ایمل خان نے آ کے بلوچستان کے حوالے سے, دیکھیں حیدر خان جو ہے وہ پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, اور اسفندیار خان بیمار ہے اس وقت, وہ تقریباً کنارہ کش ہوئے ہیں, تو اسی لیے مرکزی صدر جو ہے نا وہ حیدر خان ہے. بلوچستان کے حوالے سے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایمل خان کر رہی ہے, پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ایمل خان کر رہی ہے. اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ہے, لیکن نیچے پارٹی میں غلام احمد بلور کدھر گیا, اس کی فیملی کدھر گئی, باز محمد خٹک کدھر گیا, زاہد خان کدھر گیا, واجد علی خان کدھر گیا, اس طرح اور قداور شخصیات تھے عوامی نیشنل پارٹی میں. سب کو پیچھے کر کے 4-5 لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, آپ چین کے سفیر سے مل رہے ہیں, آپ روس کا دورہ کر رہے ہیں, اور جو انتخابات ہو رہے ہیں سوات میں وہاں پہ باز محمد خٹک صاحب, حیدر خان ہوتی, میں نے کہا ملاکنڈ کے ہیں, خود زاہد خان صاحب وہ کدھر تھے کہ چلے جاتے, سردار حسین بابک صاحب جو ہے وہ کدھر تھے, واجد علی خان صاحب کدھر تھے, خان لالا کی فیملی کے لوگ کدھر تھے, کم از کم جا کے حسین احمد صاحب کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کوئی کیمپین تو کرتے, نہیں کر رہے, کیونکہ پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ بمشکل سے جو ہے میرے خیال میں یہ نیکسٹ, کیونکہ ابھی جو پرسنالٹی کی کلیش چل رہی ہے اور 2 پرسنالٹیز کے درمیان کلیش کی وجہ سے باقی سارے جو ہے نا وہ ناراض ہو کے کنارہ کش ہو گئے, تقریباً کنارہ کش ہو گئے. حسن صاحب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی شکست نہیں ہے, این پی کی بھی شکست ہے, اور قصدن میرے خیال میں ان لوگوں نے لیک آف انٹرسٹ آٹو پہ چھوڑا تھا. ہاں, ایک تو یہ بات بہت حد تک آپ کی حسن صاحب درست ہے, مگر اگر ایک پارٹی مختلف 7 جماعتیں اور تھی, 6 جماعتیں اگر اور تھی, تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے 1000 ووٹ بھی لینا تھا, 1500 2000, تو بھی انہوں نے ووٹ خراب کر دینا, کم از کم وہ ان کو ووٹ پڑا ہے. ہم نے دیکھا ہے اختیار ولی جب الیکشن جیتے تھے نوشہرہ والی سیٹ پہ, تو کے پی میں این پی پی ٹی آئی جو ہے وہ عموماً جب ان کو شکست ہوئی ہے تو وہ انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے ان کو شکست, جب ان کو پارٹی کے اندر جب ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کو پھر جا کے شکست ہوئی ہے. تو اگر آگے الیکشن میں جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کا عموماً مسئلہ ہوتا ہے, اگر ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میرٹ پہ انہوں نے ٹکٹیں دی اور اپنے انٹرنل جو ان کے ڈفرینسز ہیں یا اگر وہاں پہ انٹرنل ان کے اختلافات ہیں ان کو کنٹرول کیا,
تو نارتھ میں بھی ان کی ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے, سینٹرل ڈسٹرکٹس میں بھی ہے, صدرن ڈسٹرکٹس میں بھی ہے. یہ واحد پارٹی ہے کے پی میں جو نارتھ سے شروع ہوتی ہے اور ساؤتھ تک ان کی پریزنس ہے, اور ہر جگہ پہ جیسے پہلے آپ نے ڈسکس کیا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے. تو اگر وہ ڈفرینسز آپس میں نہ ہوئے تو پھر اگلے الیکشن میں بھی بہت مشکل ہے کہ ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا یہ رویہ رہا جو کہ ہم نے سوات میں دیکھا, دیکھیں آپ میرے اس میں نہیں آتے ہیں, غمی خوشی میں نہیں آتے, تو پھر ڈیفینیٹلی میں بھی نہیں آؤں گا. کلچر تو اتنا ہے نا, آپ کو پتہ ہے. ابھی عوامی نیشنل, لیکن یہ تو عوامی نیشنل پارٹی نے خود سیریس ہی نہیں لیا اس الیکشن کو. اگر ایک جلسے کے لیے امیر مقام آتے صاحب آتے, ایک جلسے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی آ جاتی, ایک جلسے کے لیے جو ہے نا باقی جو پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی والے کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود اے این پی نے نہیں کیا ہے. دیکھیں اس وقت واحد جماعت جو ابھر رہی ہے, آپ چاہے یا نہ چاہے, وہ پاکستان تحریک انصاف یونائٹڈ بھی ہے, ان کا جو نیریٹیو ہے وہ بھی باری ہے, وہ جو ہے حکومت جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہے. ان کے مخالفین جو ہے, خواہ وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ ہے, وہ انٹرنل اختلافات کا شکار ہے. پی ڈی ایم میں تو ایک اور, ابھی اگر آپ کے پاس وہ ٹائم ہے, پی ڈی ایم ابھی تک خیبر پختونخوا کا گورنر اپوائنٹ نہ کر سکی. اپریل دیکھیں, اپریل, مئی, جون, جولائی, ابھی یہ چوتھا مہینہ اتحادی کو دینا ہے, خود اپنے پاس رکھنا ہے. اس مسئلے میں جو ہے فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. تو اتنے پورے صوبے میں جو ہے آپ نے اگر 100 لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے, 123 آپ نے ٹکٹ ایوارڈ کر رہے ہیں. اس پہ تو حسن صاحب بات کریں گے. اے این پی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے جو اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنے, نہ تو ان کو وزارت ملی نہ ان کو گورنر ملا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا انہوں نے یہ غلطی کی, کیونکہ ایکولی بلیم ان پہ آتا ہے کہ بھائی آپ یو آر پارٹ آف پی ڈی ایم, اور آپ نے بھی اس سو کولڈ جو امریکی سازش تھی اس کا آپ حصہ بنے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, اے این پی کے لیے نیکسٹ الیکشن بہت کروشل ہے, کیونکہ یہ دوسرے الیکشن انہوں نے 2008 کے بعد وہ بالکل پکچر سے جو ہے آؤٹ ہے. اگر وہ انہوں نے اگلے الیکشن تک اپنا کورس کریکشن, ان کا کیا ہوگا, کیا کورس کریکشن ان کو جو ہے نا کرنا چاہیے تاکہ وہ اگلے انتخابات میں واپس آئے؟ یہ ان دونوں سوالوں کا جواب میں سر آپ سے لوں گا, مگر ایک بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین لیتے ہیں پروگرام میں ایک بریک. جی ویلکم بیک. حسن صاحب, دونوں سوال پھر, ایک تو یہ کہ گورنر بھی ان کو نہیں ملا, اے این پی کو کولیشن حکومت کا حصہ بھی ہے, تو کیا انہوں نے یہ غلطی کی ہے ان کولیشن حکومت کا حصہ بننے؟ دیکھیں میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی, اگین آئی ول کم ٹو دی انٹرنل ڈفرینسز, یہاں بھی ان کو منسٹریز مل رہی تھی 1 یا 2, بلکہ ان کے ایک ایکسپیکٹڈ منسٹر سے جو میری بات بھی ہوئی تھی, مطلب یہ کہ کل کیبنٹ بن رہی ہے, اینڈ آئی کال ہم کہ بس آگے ڈیٹیل چھوڑ دیں, مطلب کہ بات ہو گئی تھی کہ وزیر بننا ہے, ایک نے بننا ہے, دوسرے نے بننا ہے, تیسرے نے بننا ہے, ٹھیک ہے, بات ہو رہی تھی کہ وزیر بننا ہے. صبح جب کیبنٹ, یا 2-3 دن بعد جب کیبنٹ اناؤنس ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا. بات بتائی گئی کہ ہم وزارتیں نہیں لے رہے ہیں, اور یہ حیدر ہوتی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہماری جو پارٹی قیادت, اور واقعی جب آپ پارٹی کے صدر ہیں تو پھر چھوٹی موٹی وزارتیں نہیں, لیکن اگر آپ نہیں لے رہے ہیں تو دوسرا بندہ تو ہے نا, حاجی صاحب تو تھے نا, ہمارے حاجی صاحب جو ہے وہ تو تھے نا, سینیٹر صاحب. اگر حیدر خان نہیں لے رہا ہے, وہ اسٹیچر اس کا بہت بڑا ہے, اور یہ تو وہ تو ہے. پہلا کلیریفیکیشن ایکسپلینیشن یہ آیا کہ وہ جو پارٹی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے وہ وزارت یا حکومتی عہدہ نہیں رکھ سکتا. یہ ایک نئی اس کی آ گئی ایکسپلینیشن, نہیں تھی, بس یہی دی گئی کلیریفیکیشن, بس یہ کیا کہ یہی وجہ تھی کہ, لیکن تو حاجی صاحب جس طرح میں نے کہا, سینیٹر جو ہدایت صاحب ہے وہ تو تھے نا, اس کو بنا لیتے, ایڈوائزر لے لیتے, اس طرح قائرہ صاحب ہے, ہی از ناٹ اے ممبر نیشنل اسمبلی, وہ پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ پارٹی کی جو وہ ہے صوبے میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مرکز بھی ان کے ہاتھ میں رہے, اور مرکز ہاتھ میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ مرکزی لیڈرشپ جو ہے, کیونکہ پارٹی کے آئین میں ہے کہ صوبائی لیڈرشپ کا مرکزی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پارٹی ان کا جو ہے, لیکن سارے کام, ابھی دیکھیں پرسوں جو ملے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ,
مرکزی صدر آپ اس میں نہیں تھے، حیدر خان اس میں نہیں تھا، زاہد خان اس میں نہیں تھا، جو آپ کے میاں صاحب میاں افتخار اس میں نہیں تھے، واجد علی خان اس میں نہیں تھے، باز محمد خٹک اس میں نہیں تھے، مطلب ہے کہ اور بھی جس طرح میں کوئی نہیں تھے، مطلب ہے کہ 4-5 آئے تھے، صوبائی قیادت جو آئی تھی وہ پرائم منسٹر سے مل رہی ہے، اس کے دوسرے دن چائنیز امبیسڈر سے ڈیلیگیشن این پی کے مل رہی ہے، زاہد خان آپ کے مرکزی اسپوکس پرسن ہے، پنڈی میں ویسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں تھے، وہ آپ کے میاں صاحب مطلب ہے کہ جتنے میں نے نام لیے دوبارہ یہ نہیں تھے، آپ کی روس کا دورہ ہو رہا ہے، آفیشیل دورہ آپ کا ہو رہا ہے، اس میں آپ کی کوئی بھی مرکزی نہیں، سارا صوبہ کر رہے، تو پھر مرکز کو ختم کر کے یا صوبے کو ختم کر کے ایک کر دے، یہی اختلافات کی وجہ سے یہ حکومت کا حصہ نہیں بنے۔ ابھی گورنر ان شارٹ گورنر یہ چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب میں گورنر والے اس پہ آتا ہوں سر، ان شارٹ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں این پی نو ویئر ان دی کمنگ الیکشن، یہ جو اگر خدا نہ کرے کہ ان کی یہی حالت ہو، اگر این پی کی یہی ڈیفرنسز رہے، یہی جو ابھی ہے، تو آئی ڈونٹ سی اٹس فیوچر کہ یہ لگے 4-5 لیں گے، 4-5 صوبائی ہوں گے، 5-6 صوبائی ہوں گے، اور 1-2 جو ہے کسی کو مل جائیں گے، یہ تو خود کو دوسری فورس سمجھتے ہیں، ابھی تو خیر دوسری نہیں بلکہ پہلی فورس سمجھتے ہیں۔ ابھی مسلم لیگ نون جو کہ مرکز میں ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کے پی کا گورنر ہمارا اپنا ہوگا، پنجاب کا بھی ان کا ہوگا، اس کا بھی، کے پی کا بھی، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا گورنر لا رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ اس اپنے انٹرسٹ کے لیے یا چونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ این پی کی اور میاں افتخار ہوں گے، اسی دن این پی کی ڈیلیگیشن میرے خیال میں میاں صاحب سے بھی ملی ہے، کچھ مسلم لیگ کے ڈیلیگیشن اس میں بھی تھے، وہاں پہ بھی یہ بڑے میاں صاحب کے ساتھ لندن میں، میرے خیال میں وہاں پہ بھی یہ بات چھیڑی گئی ہے کہ این پی میاں صاحب جو ہے وہ میاں افتخار کے بارے میں بڑے پازیٹیو ہے، اور ہے میاں صاحب کی قربانیاں ہیں، میاں افتخار کی قربانیاں ہیں، سینئر لیڈر ہے، مرکزی پی ڈی ایم کے اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں، تو وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور اس نے ساری تیاری بھی کی تھی، لیکن میاں صاحب نے مولانا صاحب نے پاؤں رکھ دیا کہ نہیں، کرتا شرطا بنایا تھا، سب کچھ ہو گئے تھے، مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، این پی کا نہیں ہوگا، یہ این پی کی حیثیت ہے، ویئر اٹ اسٹینڈ ناؤ، کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ کہ میاں افتخار جو ہے گورنر ہوگا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں ہوگا، اور ابھی نہیں ہو رہا ہے، مولانا صاحب کی وجہ سے نہیں ہو، مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی، بہار آئے یا نہ آئے، خزان چلی جائے، صحیح، وہ کہتے ہیں میں بنوں یا نہ بنوں، لیکن صوبے میں جو میرا مخالفت کر سکتا ہے، حالانکہ اتنا وہ ان کا بڑی جو اپوزیشن ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ہوگی، پوٹینشیل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ہوں گا تو میں۔ جی سر، بہت شکریہ سر، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین